Bismillahirrahmanirrahim. I'm Samina Imran. Today I have selected a very sensitive topic between students. Gang war between students. ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करूं और मैं पेरेंट्स के व्यूज़ लूं इसके बारे में. In my previous video, I have told you that I have worked in different schools like Frobels International, City School, ISS, Play School, OPF Girls College, OPF Boys College H8, almost 6 schools. I have taught in six schools, and today I'm going to discuss all my experience between these schools. सबसे पहले हम चले जाते हैं 20 साल पहले तकरीबन. मैं इस्लामाबाद के एक बहुत ही मॉडर्न स्कूल्स में इस्लामाबाद के एक बहुत मॉडर्न स्कूल में मैं पढ़ा रही थी. तो अचानक शोर उठा और बच्चे जो थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि लड़ाई होगी, कम ऑन, कम आउट, लेट्स सी. मैं हैरान कि इतना मॉडर्न स्कूल और इतनी अच्छी एजुकेशन और इतनी गैंग वॉर हो रही है और इतने ही कोई 200 के करीब बॉयज़ खड़े हुए हैं और जो गर्ल्स हैं वो अपने अपने मोबाइल से वीडियो बना रही हैं और साथ ही वो ड्रमिंग भी कर रहे हैं और 3 गर्ल्स एक तरफ हैं और 3 गर्ल्स एक तरफ हैं और उन्होंने इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, वो झंझोड़ रही हैं, बालों को खींच रही हैं और इंग्लिश में फर गालियाँ दे रही हैं और साथ साथ डांस हो रहा है, म्यूज़िक भी बज रहा है और ये लड़ाई आप यकीन करें कि 1 घंटा तक जारी रही और कोई भी इनको ना छुड़ा सका. एक तरफ गर्ल्स और बॉयज़ एक ग्रुप बना हुआ था, दूसरी तरफ बॉयज़ और गर्ल्स का एक ग्रुप बना हुआ था और वो उनको बकअप कर रहे थे और शोर, और फिर ये वीडियो पूरे इस्लामाबाद में वायरल हो गई. ये मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रही हूँ. ये बात बताने का मकसद ये है कि हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ गए हैं, पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं हुए. इसके बाद ये तो एक बड़े कॉलेज की मैं आपको रुदात सुना रही हूँ. इसके बाद डिफरेंट स्कूल्स में मेरा एक्सपीरियंस रहा. कहीं पर मैं प्रिंसिपल रही और कहीं पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर रही और कहीं पर मैं एज अ टीचर काम कर रही थी. इसी तरह 10 साल पहले का एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि क्लास 3 के 3 बॉयज़ की आपस में लड़ाई हो गई और उन्होंने मुक्कों से, पत्थरों से, जो चीज़ उनको नज़र आई एक दूसरे को खूब मारा. टीचर्स बड़ी परेशान हो गई. उनको बॉयज़ को आपको पता है छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. 3 क्लास के बॉयज़ और इस तरीके से लड़ रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो यूनिवर्सिटी लेवल पे और बॉयज़ आपस में लड़ रहे हों. उनको छुड़ाया गया, मेरे पास लाया गया. अब जब वो प्रिंसिपल के सामने जाते हैं तो ज़ाहिर है वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमारे पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा, अब हमें पनिश हो जाएगा. तीनों बच्चे नज़रें झुकाकर खड़े रहे और मुंह से एक लफ्ज़ ना बोले. तीनों में से कोई भी ये बताने को राज़ी नहीं था कि लड़ाई हो किस बात पे रही थी. लेटर ऑन जब टीचर्स के साथ डिस्कस किया गया और उनकी क्लास के व्यूज़ लिए गए, जब पूरे इन्वेस्टिगेट कर लिया मैंने तो मुझे पता चला कि 2 क्लास की एक बच्ची है जो बहुत प्रिटी है और ये तीनों लड़के उसके पीछे थे और चाह रहे थे कि वो लड़की जो है उसका जो भी नाम था कि वो इनके साथ फ्रेंडशिप करे. जो सेहत में थोड़ा बड़ा लड़का था वो अपनी बॉडी का रोप डाल रहा था कि शी वुड बी माई फ्रेंड क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ. जो दूसरा था उसका कहना ये था कि मेरे पापा जो हैं वो मिनिस्टर हैं, तुम इसको हाथ लगा के देखो, इसके साथ हंस के देखो तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. जो तीसरा बच्चा था वो ये कह रहा था क्योंकि ये मेरी स्ट्रीट में रहती है इसलिए ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी. आप सोचें 3 क्लास के बच्चे और ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं. मैं हैरान रह गई कि 3 के बच्चे भी, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ रहा था कि हम लोग अपने पेरेंट्स के कितने ताबेदार थे और हम अपने मतलब हम रिलीजियस फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते थे और मॉडर्न फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती थी. पुराने वक्त की मैं बात कर रही हूँ. जब मैंने इन 3 बच्चों की बातें सुनी तो मैं हैरान रह गई कि हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं. इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आ जाएं, 5 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ कि क्लास 6 के बॉयज़ आपस में पैसों के ऊपर लड़ रहे थे. मेरी क्लास का एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा कि मैडम वो देखिए विंडो से मुझे कुछ 9th के बॉयज़ जो हैं वो बुला रहे हैं, मैंने एक ज़रूरी बात करनी है और ये मेरा कज़न है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ. मैंने उसको कहा, मैं उस बच्चे की फैमिली को जानती थी, उनके 2-3 बहन भाइयों को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने उनसे कहा कि आपको कौन सा कज़न है, मैं तो आपकी फैमिली को जानती हूँ,
کیونکہ میں اس دوسرے 9th کے اسٹوڈنٹ کو بھی میں پڑھا رہی تھی تو مجھے پتا تھا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال 5 boys they came in my class and they said madam this boy is my cousin اور آج میں نے اس سے پیسے لینے, اس نے میرے پیسے دینے تھے. میں ظاہر ہے ایک ایکسپیرینس ٹیچر تھی اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت اسمائل دینے کی کوشش کر رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہم کوئی لڑائی نہیں کرنے جا رہے. تو میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ باہر جائیں اور ان کو پیسے دے دیں. اور میں خود جو تھی وہ ڈور پہ ہی کھڑی ہو گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. باہر جاتے ساتھ ہی انہوں نے آپس میں گالم گلوچ اور بحث شروع کر دی کہ تم نے میرے پیسے لیے تھے, تم نے پیسے واپس نہیں کیے, آج تو تمہیں ہم کالج کے باہر دیکھ لیں گے, تم نکلو باہر, آج ہمارے ساتھ اتنے لڑکے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھی اتنے لڑکے ہیں, تم فکر نہ کرو, میں 6 میں ہوں لیکن میری ہائٹ تو مجھ سے بڑی ہے, میں باہر نکلوں گا تو تمہیں دیکھ لوں گا, تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے, میرے ساتھ بھی فلاں فلاں لڑکے ہیں. میں پریشان ہو گئی. میں نے 9th کے بچوں کو بلایا, میں نے کہا کتنے پیسے اس کے دینے ہیں, اس بچے نے کتنے پیسے آپ کے دینے ہیں. اس نے کہا جی اتنے پیسے دینے ہیں. تو 50-60 روپیز تھے. میں نے اس کو کہا یہ آپ پیسے لیں, اور آج کے بعد اگر مجھے آپ یہاں نظر آئے ان 6 کے بچوں سے بات کرتے ہوئے تو پھر یاد رکھیے گا I'll call your parents. آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کھیلیں, اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ ان کو بلا کے باہر آپ دھمکیاں دیں. I'm going to take action. وہ بچے ڈر کے چلے گئے 9th کے, اور اس دوسرے 6 کے بچے کو میں نے اچھے طریقے سے پہلے خود بھی سمجھایا, پھر اس کو میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتایا کہ چھوٹے بچے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بڑے بچے بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر میں نے وہ رونے لگ گیا کہ پلیز ڈونٹ ٹیل اٹ ٹو مائی پیرنٹس, میرے فادر کو نہ کال کریں, یہ ہے وہ ہے فلاں. میں نے اس کو کول ڈاؤن کیا. میں نے کہا آپ خاموش ہو جائیں اور آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا, اور آپ جو ہے ابھی اپلیکیشن لکھیں کہ میرے سے یہ مسٹیک ہوئی ہے, آئی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. اس کے بعد میں نے ان کی مدر کو کال کیا, ان کو اعتماد میں لیا کہ آپ نے اس بچے کو مارنا نہیں ہے, اور بہت آرام سے اور پیار سے اس کو سمجھائیں کہ بڑے بچوں کے ساتھ وہ دوستی کیوں کر رہے ہیں. وہ 9th کے بچے ہیں اور یہ 6 کا بچہ ہے. اگر یہ ایک گینگ وار سٹارٹ ہو گئی اور کالج کے باہر انہوں نے اس کو مارا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ اس کو زخمی کر دیتے ہیں یا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. تو آپ اپنے طور پہ سمجھائیں. بینگ اے ٹیچر میں اپنے طور پہ سمجھاتی ہوں. اس کے بعد ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ 9th کا ایک لڑکا, اس نے 6 کے ایک بچے کے ساتھ اس سے کہا کہ مجھے اتنے پیسے دو ورنہ میں تمہیں ماروں گا, تم باہر نکلو, میرے تو اتنے دوست ہیں تو میں جو ہوں نا آج تمہیں بہت ماروں گا. اور وہ 2 بچے تھے اور کنٹینیوسلی وہ اس سے ڈر کے اس کو پیسے دے رہے تھے, لیکن اس دن ان کے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے تو اس بچے نے کہا کہ تم پیسے نہیں دو گے تو میں تمہیں اتنا ماروں گا. لڑائی شروع ہو گئی. پلے گراؤنڈ میں یہ لڑائی ہو رہی تھی. پی ٹی سر آئے, انہوں نے چھڑوایا, ان کو الگ الگ کیا. پھر میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لڑ کس بات پہ رہے تھے. تو پہلے تو وہ سب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم بولتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کو کال کر لیں گی ٹیچر, اور میں تو فوراً ایکشن لے لیتی ہوں. تو انہوں نے تینوں میں سے کوئی بھی مجھے بتانے کو راضی نہیں تھا. پھر بہرحال میں نے 9th کے بچوں کو پی ٹی سر کے حوالے کیا. جو 6 کے بچے تھے ان کو الگ لے جا کے تھوڑا میں نے ان کو ایموشنلی ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی. تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بتایا کہ میڈم چونکہ یہ بڑی کلاس کا بچہ ہے تو یہ روز ہم سے پیسے مانگتا ہے, اگر ہم اس کو پیسے نہ دیں تو اس کا تو بہت بڑا گروپ ہے, اس کا فادر تو منسٹری میں فلاں عہدے پہ ہے, اور جو بچے اس کو پیسے نہیں دیتے یہ باہر نکل کے ان کو مارتا ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارے فرینڈز بھی ہیں. اور میڈم ہم نے جو ہے نا اس کے پاس جو ہے نا سٹکس بھی دیکھی ہیں, اور اس کے جو فرینڈز ہیں وہ موٹر بائکس پہ آتے ہیں اور یہ باہر بہت لڑائی کرتے ہیں. اور جو لاسٹ ایئر جو اتنی بڑی فائٹ ہوئی تھی تقریباً 7 والے کالج کے لڑکوں کے ساتھ, اس میں بھی یہ لڑکا انوالو تھا اور اس کی وجہ سے ہوئی تھی. آئی واز شاکڈ. میں حیران رہ گئی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں گرلز کالج میں تھی, گرلز کالج میں کالج کی لڑکیاں آپس میں گروپ بنا کے فائٹ کرتی ہیں, اور آپس میں وہ یہ بھی طے کرتی ہیں کہ ہم میں سے جو ٹیچر کو بتائے گا وہ بزدل ہوگا اور وہ کمزور ہوگا, اور پھر سب اس کو بلی کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ چیز اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ صرف پاکستان میں کیا آل اوور دا ورلڈ یہ جو گینگ وار ہے نا بٹوین اسٹوڈنٹس, یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آج میں نے یہ ٹاپک اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ میں اپنا 30 سال کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں بتاؤں گی کہ اس کی ریزن کیا ہے, گینگ وار کی ریزنز کیا ہیں, اور ہماری ایج لیمٹ جو ہے وہ 7 ایئرس سے لے کے
7 ایئرس کے بچے سے لے کے اور 18 ایئرس کے بچے تک، یعنی کلاس 3 سے لے کے ہم نے ایف اے ایف ایس سی تک کے بچوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ہماری جو ایج لمٹ ہے اس گروپ کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، وہ 9 ایئرس سے لے کے 18 ایئرس تک ہے. یعنی ہم کلاس 3 سے لے کے اور ایف اے ایف ایس سی تک کے اسٹوڈنٹس کو ہم، اور او لیولس اے لیولس کے اسٹوڈنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں یہ ڈسکس کروں گی کہ ریزنز کیا ہیں، اس گینگ وار کے ریزنز کیا ہیں. پھر ہم ایج گروپ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کیسے کر سکتے ہیں. ڈیئر پیرنٹس، آپ اس چیز کے اوپر سیریس ہو جائیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ اگر گھر میں آ کے فائٹ نہیں کر رہا، اگر آپ کے سامنے وہ بہت شریف بن کے رہ رہا ہے، وہ آپ کی ڈیوٹیز جو ہے وہ ساری ادا کر رہا ہے، تو وہ اسکول میں یا کالج میں بھی ایسا ہی بیہیو کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے بہت بہت اچھے بچوں کو، اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے بچوں کو گینگ وار کرتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنی پاور کو شو کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں پیرنٹس کے، اس کی وجہ کیا ہے، گینگ وار بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے. اگر ہم 3 4 5 کے بچوں کو سپوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ گینگ وار جو ہے کلاس 3 سے سٹارٹ کیسے ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آج کل جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو موبائل ہے. پیرنٹس بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اور بوائز اسپیشلی، اور سم ٹائمز گرلز، یہ نہیں کہ گرلز ایسا نہیں کرتی، گرلز بھی آج کل بہت زیادہ شوق سے فائٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو بلی کر کے بڑی خوش ہوتی ہیں. میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور میں نے گرلز کے اندر جو ایگریشن بڑھ رہا ہے، جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. آپ پیرنٹس اس بارے میں الرٹ ہو جائیں. اگر آپ چھوٹے بچوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، سب سے پہلے اگر تو ان کی آن لائن کلاس ہے یا کوئی وہ اچھی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کارٹونز دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ خود دیکھیں. پہلے آپ لگا کے دیکھیں کہ بھائی یہ چیز ان کے دیکھنے کی ہے یا نہیں. اس چیز پہ آپ الرٹ ہو جائیں اور اپنی آنکھیں یہ والی رکھیں. جب آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیں تو یہ والی آنکھیں نہیں ہونی چاہیے، یہ والی آنکھیں ہونی چاہیے. اوکے، یو وانٹ ٹو واچ دس، اوکے. آپ نے پہلے یہ دیکھا ہوا ہے، آپ کو کس نے ریکمینڈ کیا کہ آپ کے فرینڈس یہ دیکھتے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں. آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، فادر ہے یا مدر، تھوڑا سا ہی ان کے ساتھ دیکھیں تو بچوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط چیز دیکھی یا اس میں کوئی غلط چیز ہوئی تو آج تو ہماری شامت ہے. آپ ایک دفعہ چیک کریں، 2 دفعہ چیک کریں، تیسری دفعہ نہیں بھی چیک کرے ہوں گے تو بچوں کو پتا ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیں، ان کے ارد گرد گھومتے رہیں. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، بچے کو پاس بٹھا لیں، اس سے کہیں ٹھیک ہے چیئر پہ بیٹھ جاؤ، میرے بیٹے میرے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، میں سو رہا ہوں نا، تو تم ذرا پاس بیٹھو اور تم یہ دیکھ لو تو مجھے بھی اچھا لگے گا. میں تھوڑا تھوڑا سن بھی رہا ہوں یا میں تھوڑی تھوڑی سن بھی رہی ہوں. بچے کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے چیک کیا جا رہا ہے. بہت محبت سے چیک کریں، بہت محبت سے چیک کریں. بچے کو احساس بھی نہ ہو کہ اس کی انسلٹ ہونے والی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر میں کچھ غلط دیکھوں گا تو مجھے فوراً چیک کر لیا جائے گا. یہ سب سے پہلی وجہ ہے بچوں کے خراب ہونے کی، کہ ہم نے بچوں کو موبائل تو دے دی ہیں اپنی آسانی کے لیے اور اپنے شو آف کے لیے، کہ ہمارے بچے کے پاس آئی فون ہے، ہمارے بچے کے پاس سیمسنگ ہے، ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. دوسری بڑی وجہ جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی ڈسکس کی تھی، کہ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کا کھانا چیک کریں. بلیو می، میری ایک بہت کلوز فرینڈ کا بیٹا کالج سے آیا، اس نے لنچ نہیں کیا ہوا تھا. اور یہ میں کوئی آپ کو جھوٹی بات نہیں بتا رہی، یہ میری اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس نے لنچ نہیں کیا ہوا تھا، وہ کھیلنے چلا گیا. دیکھیں جب ایک بچہ کھیل گیا آتا ہے، ظاہر ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اس نے کوک کے ساتھ تھوڑی سی چپس کھا لی، لیز وغیرہ اس طرح کی چیز. لیکن اس کو جتنی فوڈ چاہیے تھی وہ پورے دن سے وہ اس نے نہ کھائی. اور وہ بچہ تھکا ہوا تھا، بس ہو گیا کہ ابھی کوئی آئے گا تو مجھے کھانا دے دے گا. گھر والے بھی بھول گئے، وہ بچہ سو گیا. صبح اس کو دیر سے اٹھنے کی عادت تھی، چھٹی تھی، وہ سویا رہا. اور پیرنٹس نے بھی سمجھا کہ وہ اٹھے گا تو ناشتہ کر لے گا. 12 بج گئے. ایک بچہ پچھلے دن کے 12 بجے سے لے کے اگلے دن کے 12 بجے تک بھوکا ہے. اس کا بی پی لو ہو گیا اور اس کی نیند میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ماں آج تک پاگل ہو کے پھرتی ہے، آج تک وہ جو ہے نا اپنے سینسز میں واپس نہیں آ سکی. ایک گھر سے جب ایک جوان بچے کی میت اٹھتی ہے نا،
تو ماں باپ اس کے بعد کبھی مسکرا نہیں سکتے. میری اس بات کو سمجھیے گا آپ، پلیز اس بات پہ غور کریں. میں کلاس 3 سے لے کے او لیولز، اے لیولز، ایف اے ایف ایس سی تک کے بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس اتنے سست کیوں ہو گئے ہیں. کیوں اتنے، دیکھیں ہمارے پیرنٹس جو تھے جب ہم چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسٹریٹ میں کھیل رہے ہوتے تھے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد میری مدر جو تھی وہ کرٹن ہٹا کے نا ایسے کر کے دیکھ لیتی تھیں کہ پورے بچے کھیل رہے ہیں. اور ہمیں الجھن بھی ہوتی تھی، ماما ہم کھیل رہے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. پھر تھوڑی دیر بعد ماما کرٹن ہٹاتی تھی، دیکھتی تھی کہ بچے کھیل رہے ہیں، میرے بچے ادھر ادھر تو نہیں گئے. تو ہمیں بھی اس وقت فیل ہوتا تھا کہ وی آر سیکیور، ہمیں سیکیورٹی کا احساس ہوتا تھا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ ہم نے اسٹریٹ کو کراس کر کے دوسری اسٹریٹ میں نہیں جانا. تو آپ کیوں اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے؟ ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ اس وقت اتنے ماڈرن نہیں تھے، اتنے اس وقت گیجٹس بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ہمارے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ہمیں پراپر 3 ٹائم کا کھانا دینا تھا. اگر ہم نہیں کھاتے تھے تو وہ ہم سے ڈسکس کرتے تھے، بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو چلو یہ بنا دو، اگر یہ پسند نہیں ہے تو چلو فروٹ کھا لو، اگر فروٹ نہیں کھانا نوڈلز بنا دوں. دیکھیں نا، اگر آپ بینگ اے پیرنٹ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی خوراک ہی نہیں دے پا رہے ہیں نا، تو میرے حساب سے آپ اچھے پیرنٹس نہیں ہیں. اس بچے کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا بی پی لو ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں آج بھی اس واقعے کو جب یاد کرتی ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ پیرنٹس کو کیوں خیال نہیں ہے. اور ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ اسکول آ رہے ہوتے ہیں، صبح ناشتہ نہیں کیا ہوتا انہوں نے. اکثر بچے سخت سردی میں سویٹر نہیں پہنی ہوتی، پوز وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہمیں سردی نہیں لگتی، وہ نہیں میں آئی ایم سو بریو، آئی ایم سو اسٹرانگ. ایسا نہیں ہے، سردی ان کو لگ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی شرمندگی چھپا رہے ہوتے ہیں. بھوک ان کو لگ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی ناشتہ نہیں کروا پائے تو آپ اس کو پیسے تو دے سکتے ہیں نا، 200 یا 100 دے دیں جس میں ایک سینڈوچ یا برگر آ جائے. زیادہ پیسے نہ دیں، زیادہ پیسے دینا بھی بہت ڈینجرس ہے. بچے جو ہے نا غلط چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ناشتہ کروا کے بھیجیں، اچھا سا یونیفارم صاف ستھرا پہنائیں، ساکس پہنائیں، سویٹر پہنائیں، پراپر یونیفارم ہو، بیگ ان کے ساتھ ہو، لنچ باکس اور باٹل ان کے ساتھ ہو، اور کبھی کبھی ان کو پیسے بھی دیں تاکہ وہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے ان کو یہ نہ ہو کہ وہ تو آج کینٹین سے یہ چیز کھا رہے ہیں اور میں یہ چیز نہیں کھا پا رہا، ماما تو مجھے روز گھر کا لنچ دے دیتی ہیں. کبھی کبھی بچوں کو پیسے بھی دینے چاہیے تاکہ ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ انہوں نے شاپنگ کیسے کرنی ہے، انہوں نے اپنی پسند کی چیز کیسے کھانی ہے، اور اگر کوئی چیز اتنی ہیلدی نہیں ہے، جنک فوڈ ہے، تو اس کو انہوں نے ہضم کیسے کرنا ہے. تو یہ دوسری وجہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ منی، لنچ باکس، پرائڈ اینڈ پاور، شو آف، موٹر بائکس اینڈ کارز، گرل فرینڈس، موبائلز، یہ تمام وجوہات ہیں. گروپ فائٹ کی اور گینگ وار کی، یہ تمام ریزنز ہیں. اور سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہیں. تو گینگ وار کی جو بھی وجوہات ہیں ان میں مجھے جو سب سے زیادہ وجہ نظر آتی ہے کہ بچے جو ہے اپنے پیرنٹس سے شو آف کرنا سیکھتے ہیں. پیرنٹس کے پاس آئی فون ہے، زبردست سی گاڑی ہے، گھر ہے زبردست سا، تو وہ ہر وقت پہلے وہ خود بھی شو آف کریں گے، پھر ان کے بچے جب وہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی چیز کو جو ہے نا وہ ان سے سیکھ لیتے ہیں، وہ اس چیز کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ تو وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گینگ وار جو ہے وہ ہمارے اسکول کالجز میں بوائز اور گرلز دونوں میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی ہے. پرنسپل بھی پریشان ہیں، ٹیچرز بھی پریشان ہیں، پیرنٹس بھی پریشان ہیں. تو سلوشن کیا ہے؟ ہمیں اس کا سلوشن نکالنا ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بہت ہیلدی ہے اور ہر وقت وہ کھاتا ہی رہتا ہے. اس کے پیرنٹس بھی چونکہ وہ اکلوتا ہے تو اس کو ہر وقت جو ہے نا پیسے بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، کھانے کو بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، کھا کھا کے وہ بہت ہیلدی ہو گیا. حالانکہ وہ ایک اچھا بچہ ہے، پڑھائی میں بھی اچھا ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ جب پاور زیادہ آ جاتی ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتا ہے نا. وہ چلتے چلتے ایک آدھ بچے کو ایسے مار دیتا ہے. ایک دن وہ واش روم سے واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے سے بڑے 2 اسٹوڈنٹس کو نا چلتے چلتے 2 تھپڑ لگا دیے اور ہنستا ہنستا کلاس میں آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ 7th کا بچہ، تھوڑی دیر بعد 9th کے 2 بچے روتے ہوئے میری کلاس میں آ گئے جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس تھے. میں نے ان سے پوچھا وائی آر یو کرائنگ؟ تو انہوں نے کہا کہ میڈم اس بوائے نے ہمیں 2 تھپڑ مارے اور اتنی زور سے مارے ہیں اور ایک مکہ مارا ہے جس سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے.
میں حیران رہ گئی. میں نے اسٹوڈنٹس کو کہا, میں نے کہا پلیز اسٹینڈ اپ, ڈیڈ یو بیٹ دیم. میں حیران تھی کہ یہ تو ہنستا ہوا کلاس میں ہے, کوئی فائٹ کے آثار مجھے نظر نہیں آ رہے. تو اس بچے نے مجھے کیا جواب دیا, اس نے کہا میڈم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی کو ماروں, میرا دل چاہ رہا تھا میں دیوار توڑ دوں, یہ سامنے آ رہے تھے تو میں نے 2 کو تھپڑ مارے, 1 کو میں نے مکہ مار دیا. دیکھیں یہ بڑا ٹچی پوائنٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس میں پاور زیادہ آ گئی ہے اور پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے اپنے بچے کی پاور کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. میں نے بہرحال ان اسٹوڈنٹس کو میں نے پہلے اس سے کہا کہ ان کو سوری بولے. پھر میں نے اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا اور میں نے کہا ابھی اور اسی وقت آپ اپلیکیشن لکھیں, ان بچوں سے بھی سوری کریں الگ. پھر آپ کی اپلیکیشن پرنسپل کے پاس جائے گی کہ آپ نے اپنے سے بڑے اسٹوڈنٹس کو بغیر وجہ کے مارا ہے. پھر میں نے ان کے فادر کو بریک میں کال کیا, میں نے ان کے ساتھ تمام بات ڈسکس کی. میں نے ان سے کہا میں آپ کو بلیم نہیں کر رہی کہ آپ نے اس کو غلط چیزیں سکھائی ہیں, بات یہ ہے کہ اس کے اندر پاور زیادہ ہے, آپ اس کو جم جوائن کریں بجائے اس کے کہ یہ بیٹھ کے موویز دیکھے اور کھاتا رہے چپس اور اس طرح کی چیزیں. تو بہتر ہے آپ اس کو جم جوائن کریں. جب یہ جم جوائن کرے گا اس کی جو پاور ہے وہ مینیج ہو جائے گی, وہ سیٹل ہو جائے گی, پھر یہ بچوں کو مارنا چھوڑ دے گا. انہوں نے میری بات پر عمل کیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کو جاگنگ کروایا کریں, اس کو گھر میں بھی ایکسرسائز کروایا کریں, گھر کے جو ہیوی کام ہیں وہ آپ اس سے کروایا کریں. آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا, اس کو اپنے ساتھ رکھیں, باہر نکلتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جایا کریں. انہوں نے ان باتوں پہ عمل کیا اور الحمدللہ وہ بچہ سیٹل ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب 9 سال کو کراس کرتے ہیں, 8 یا 9 سال کو جب بچے کراس کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, غصہ ان کو جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے, بھوک ان کو زیادہ لگتی ہے, ہر چیز میں وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, ہر چیز میں وہ اپنی پاور دکھانا چاہتے ہیں, اپنی وہ اہمیت جو ہے اس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اہمیت دیں, پیرنٹس ان کی رسپیکٹ کریں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پیرنٹس کو بڑی عقل سے چلنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ڈالیں اور اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں جب آپ شروع ہی اللہ کے نام سے کریں گے تو کام خراب کیسے ہو سکتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالی کہ صبح جب آپ اٹھیں, جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب آپ اللہ سے ہی دور ہیں تو پھر آپ کے بچوں کے اندر صبر کیسے آئے, آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گے. دیکھیں نا, نماز ہی آپ کو صبر سکھاتی ہے نا, برداشت سکھاتی ہے. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. رمضان آ رہا ہے, رمضان کی محبت ان کے دل میں ڈالیں, ان کے سامنے ڈسکس کریں. بینگ اے مدر آپ کہیں اوہ رمضان آ رہا ہے, میں تو یہ ڈش بناؤں گی, میں تو اگر آپ نے روزہ رکھا تو میں آپ کی پسندیدہ ڈش بناؤں گی, آج پیزا بناؤں گی, آج کھیر بناؤں گی, آج بریانی بناؤں گی. بچوں کے دل میں رمضان کی محبت کو ڈالیں. جب تک آپ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف نہیں لے کر آئیں گے, بچوں کے اندر اگریشن بڑھتا ہی چلا جائے گا. ایک کنیکشن ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بھی آپ نے جوڑنا ہے اور اپنے بچوں کا بھی کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے بڑے بڑے موبائل نہ دیں. اگر انہوں نے موبائل پہ کچھ دیکھنا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بے شک آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو آئی فون نہ لے کے دیں, اتنا ہی موبائل لے کے دیں جتنا ان کے فرینڈس کے پاس ہے, تاکہ آپ کے بچوں میں انفیریورٹی کمپلیکسز جو ہیں وہ جنم نہ لیں. اگر وہ شروع سے ہی اتنا پراؤڈ فیل کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ چیز بڑھتی جائے گی. جن بچوں کے پاس نہیں ہوگا ان کے اندر فرسٹریشن بڑھے گی, اگریشن بڑھے گا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو چلو میں اس کا بھی توڑ دوں. دیکھیں نا, بچوں میں لڑائیاں اسی طرح ہی ہوتی ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں, اس کے پاس اتنا خوبصورت ریزر ہے, میرے پاس نہیں ہے, مجھے ماما نے نہیں لے کے دیا, اٹھا کے اس کا اپنی یا تو جیب میں ڈال دیں گے یا ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے کہ بھائی میرے پاس اگر نہیں تو ان کے پاس بھی نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کے اوپر آپ دھیان دیں. سب سے پہلے مذہب کی طرف بچوں کو لے کے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی عادت ڈالیں اور آپس میں فائٹ کرنا بند کریں. جب پیرنٹس آپس میں فائٹ کرتے ہیں نا, بچے وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں. پہلے شروع میں وہ ڈر جاتے ہیں, وہ چھپ جاتے ہیں, وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ عادی ہو جاتے ہیں. پھر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیں گے یا گالی دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا, ماما پاپا بھی تو ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی ایسے کرنا شروع کر دیں گے. جو بچے اپنے گھر میں لڑائی دیکھتے ہیں نا,
یقین کریں وہی باہر جا کے لڑائی کرتے ہیں. جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں نا آپس میں، وہی زبان جو ہے وہ بچے بھی استعمال کریں گے. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو ان کی پسند کا خیال رکھیں. چلتے چلتے ان کے بالوں میں ایسے کریں، ان کو احساس ہو کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں. چلتے چلتے ان کو حق کر لیں، ان کو احساس ہو کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور ایک دم اگر وہ کچھ کھا رہے ہیں تو ان سے کہیں ایک لے لو. وہ بچے آپ کو دیں گے پیار سے، آپ ان کو کھا لیں. بچوں کو احساس ہوگا کہ انہوں نے شیئر کرنا ہے. شیئرنگ کی عادت بچوں کو شروع سے ڈالیں. اور وہ بچے جو کلاس 8 کراس کر جاتے ہیں وہ بائکس پر آتے ہیں. اور وہ گرلز جو کلاس 8 9 کراس کرتی ہیں فوراً پیرنٹس سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں چھوٹی گاڑی لے دیں، 600cc لے دیں، کوئی بات نہیں میری فلاں فرینڈ کے پاس ہے، فلاں فرینڈ کے پاس. ایسا مت کریں، ایسا مت کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ نہیں دے سکتے، ان کو سائیکل لے کر دیں. دیکھیں سائیکل ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے. بچے جب سائیکل چلائیں گے تو ہیلدی رہیں گے. تو اپنے بچوں کو موٹر بائک کی جگہ سائیکل لے کے دیں، کیونکہ سائیکل کے اوپر ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی چھٹی ہوتی ہے، اگر وہ گرلز ہیں تب بھی، اگر وہ بوائز ہیں، دیکھیں نا گرلز میں بھی اب اسکوٹی چلانے کا رواج تو عام ہو گیا ہے. اسلام آباد پنڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری گرلز ہیں وہ اسکوٹی پہ جاتی ہیں. تو کچھ تو ضرورت کے تحت جاتی ہیں، کچھ شو آف کے لیے جاتی ہیں. جیسے ہی چھٹی ہوتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ بچے اتنے پراؤڈلی دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس موٹر بائک یا اسکوٹیز ہوتی ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، پھر اپنے فرینڈس کو دو کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور خوب ریس دے رہے ہیں اور تیز تیز چلا رہے ہیں. پھر ایگریشن تو ایسے ہی بڑھتا ہے نا، پھر فرسٹریشن بھی ایسے ہی بڑھتی ہے جن کے پاس نہیں ہے. پھر وہ یا تو اس کا ٹائر پنکچر کر دیں گے، پن چبھا دیں گے، یا دھکا دے دیں گے، یا گینگ وار سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا تمہارے اتنے دوستوں کے پاس موٹر بائک ہے تو میرے اتنے دوستوں کے پاس موٹر بائک ہے. اب یہ موٹر بائکس کی ایک ریس شروع ہو جائے گی. پھر بڑھتے بڑھتے یہ لڑائیاں جو ہیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں بچوں کو موٹر بائکس اور گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو الاؤ نہ کریں. تیسری سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اسپیک جینٹلی. اپنی زبان نرم رکھیں تاکہ آپ کے بچے بھی نرم زبان استعمال کریں. اگر آپ پیار سے بولیں گے تو آپ کے بچے بھی پیار سے بولیں گے. اگر آپ اپنے پیرنٹس سے تمیز سے بولیں گے آپ کے بچے آپ سے تمیز سے بولیں گے. میرا آج کا ٹاپک میں نے تفصیلاً آپ سے ڈسکس کیا ہے. اگر آپ کو میری باتیں دل کو لگی ہیں تو پلیز آپ میرے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینس ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو گینگ وار سے دور رکھیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس بات کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ابھی سے اس چیز پہ روکیں گے نہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے تو پھر بڑھ ہی جائے گی. آپ کو 2 باتیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں. بچوں کے لنچ باکس یونیفارم کا خیال رکھنا ہے. بچوں کو مذہب سے محبت ان کے اندر پیدا کریں. کلمے سے محبت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت، یہ ان کے اندر آپ نے ڈالنی ہے کیونکہ آپ پیرنٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ.